बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 29 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान ताहाल हालात बेहतर नहीं हुए हैं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। चाइना भारतीय इलाकों में फ़ौजें डिप्लॉय कर रहा है। लड़ाका फ़ौजों को जदीद तरीन हथियारों को चाइना भारतीय सरहदों के करीब मुंतकिल कर चुका है, जिससे वाज़ेह पैगाम भारत को एक नई जंग की सूरत दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना भारत पर हमला भी कर सकता है और भारत के साथ लड़ाई करके कई इलाके भी छीन सकता है। एक बड़ी लड़ाई होनी है जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। ये खबरें हम आपकी अपनी तरफ से घड़कर आपको बयान नहीं कर रहे हैं बल्कि आलमी मीडिया पर ये खबरें नशर हो रही हैं, जिनके सबूत आप हमारी वीडियोस के अंदर इस वीडियो के अंदर स्क्रीन शॉट की सूरत में देख सकते हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से मेरे पास जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो द डिप्लोमेट मैगजीन है, दुनिया का मीडिया नेटवर्क है, उसकी है। उसमें कहा गया है कि चाइनाज PLA अपग्रेड्स its forces along disputed border with India despite continuing talks between India and China military preparation clearly are continuing to। मतलब ये है कि बावजूद इसके कि भारत और चाइना के दरमियान हालात को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुतनाज़ा बॉर्डर्स पर मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में फ़ौजें मुंतकिल की जा रही हैं और चाइना ख़तरनाक हद तक अपनी फ़ौजों को अपग्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि भारत के लिए ये तबाहकुन और परेशानी की बात है। इसी हवाले से नाज़रीन काम इंडिया टुडे जो भारत का अपना अखबार और मीडिया नेटवर्क है वो मोदी का हामी है, इसने भी नाज़रीन काम भारतीय आर्मी चीफ का एक बयान नशर किया है जिसमें कहा गया है कि नो डिस्केलेशन इफ़ नो कंप्लीट पुल बैक एट ऑल पॉइंट्स आर्मी चीफ ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, कि जब तक मुकम्मल डिस्केलेशन चाइना नहीं करेगा तब तक के हालात बेहतर नहीं होंगे। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि हम भी अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाएंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन काम भारतीय आर्मी चीफ ने कल अपने एक बयान में ये भी धमकी दी है कि हम चाइना के ख़िलाफ़ तैयारी कर रहे हैं, हर तरह के हथियारों को फ़ौजियों को हम बॉर्डर पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि चाइना से लड़ा जा सके। मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे लेकिन अपने फ़ौजियों को भी अपग्रेड करते रहेंगे, फ़ौजियों को भी बढ़ाते रहेंगे। भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने की ये धमकी कल इंडिया के अखबारात के अंदर और आलमी ज़राए अबलाग पर नशर हुई है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो है नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा वाशिंगटन। इस हवाले से जो मुख्तलिफ भारत की न्यूज़ एजेंसी है ANI, उसमें भी इसी दौरे को रिपोर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू बर्मा क्यूब अफ़गानिस्तान डिस्कस एट जयशंकर ब्लिंकन मीटिंग, के जयशंकर और ब्लिंकन की जो मीटिंग हुई है वाशिंगटन के अंदर, इसमें अफ़गानिस्तान के इशू को, चाइना और भारत के इशू को और बर्मा की बगावत को डिस्कस किया गया है। जिसका मतलब ये है नाज़रीन काम कि चाइना और भारत ये लड़ाई के दहाने पर हैं, जंग के दहाने पर हैं और इसी मकसद के लिए, इसी हवाले से मदद के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर वो अमेरिका पहुँचे हैं और अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि चाइना हमें मार रहा है, हम पर हमला कर रहा है, लिहाजा हमारी मदद की जाए। इतलात है कि अमेरिका अपने फ़ौजियों को और अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को और एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के अंदर भेज रहा है ताकि भारत की मदद की जा सके, भारत का ताउन किया जा सके। लेकिन चाइना का मुकाबला करने से अमेरिका भी कासिर है और भारत भी कासिर हैं, इसलिए अगर ये जंग होती है तो इसमें भारत को यकीनी रुसवाई और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जिस तरह से अमेरिका से मदद ले रहा है इसी तरह से दीगर इत्तेहादियों से असलहा भी ख़रीद रहा है। यहाँ तक कि इसराइल से जदीद तरीन जो हेरोन ड्रोन्स हैं उन्हें ख़रीदा गया है और अब नाज़रीन काम जो फ़्रांस है जिससे पहले भारत 36 राफेल तैयारे ख़रीदने का मुआहिदा कर चुके हैं, अब फ़्रांस से आबदोज़ें भी भारत ख़रीद रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम भारत ही के एक अखबार के अंदर एक रिपोर्ट नशर की गई है जिसमें कहा गया है कि फ़्रांस लाइकली टू पार्टनर इंडिया इन डेवलपिंग 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, कि फ़्रांस भारत का इत्तेहादी है, दोस्त है और फ़्रांस भारत की मदद के लिए जो 6 न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स हैं, आबदोज़ें हैं,
انہیں تیار کر کے دے رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے ناظرین کرام کہ بھارت کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے۔ 75 ارب ڈالر بھارت سالانہ اپنے ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے اور چین کے ساتھ پراکسی وار میں بھارت کو نقصان ہو رہا ہے۔ عوام بے تحاشا مر رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اور عوام کے اندر نئے نئے وائرسز پھیل رہے ہیں جس سے لوگ اندھے ہو رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا سے مودی کو لان تان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مودی دہشت گرد بھارت کو تباہ کر رہا ہے، اور بھارت کی عوام کا پیسہ وہ جنگی ہتھیاروں کی خریداری میں صرف کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام ایک اور جو بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں امریکہ کی بدماشی کو بھی بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ امریکہ نے اپنی فوجیں مغرب سے نکال کر مشرق میں منتقل کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اپنی فوجوں کو یورپ سے کم کر کے، افریقہ سے کم کر کے، مڈل ایسٹ سے کم کر کے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر، انڈو پیسیفک ریجن کے اندر ہے اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر منتقل کر رہا ہے، جس سے امریکہ کی خطرناک جنگ کی حالات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام نکائی ایشیا ایک ویب سائٹ ہے، میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملٹری مائٹ اینڈ فلیش پوائنٹ شفٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، کہ ملٹری کا جو جن کا تنازع ہے، جو ان کی آپس میں لڑائی ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام جو مشرق کے اندر ہے امریکہ کی، اس طویل رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ مشرق کے اندر امریکہ کی فوجیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں ناظرین کرام امریکہ بھارت کے اندر فوجوں کو تعینات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام تائیوان اور ہانگ کانگ کے مسئلے پر جاپان سے بات چیت جاری ہے، جاپان کے اندر فوجیوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ساؤتھ کوریا سے ابھی ریسنٹلی مذاکرات ہوئے ہیں، ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی معاہدے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا کے اندر بھی امریکہ فوجیں ڈپلوائے کرے گا، بڑھائے گا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ چائنا سے لڑنے کے لیے اور رشیا سے لڑنے کے لیے اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان سے نکالی ہوئی فوجوں کو، عراق سے نکالی ہوئی فوجوں کو، مڈل ایسٹ سے نکالی ہوئی فوجوں کو، اور جرمنی اور دیگر جو بھی ممالک سے نکالی ہوئی فوجوں کو ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر متعین کر رہا ہے، ڈپلوائے کر رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں خطرناک جنگوں کی پیشن گوئیاں ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کی، جو ناظرین کرام بالکل بھی مختلف نہیں ہے، جو اس وقت ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کا علاقہ شوپیاں ہے، جہاں پر احتجاج کرنے پر بھارتی فورسز نے بدترین ٹارچر کا، تشدد کا استعمال کیا ہے، کئی کشمیریوں کو زخمی کر دیا گیا ہے، کئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کل بھی ناظرین کرام ایک کشمیری نوجوان کو فیک انکاؤنٹر کے اندر شوپیاں میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی بھارت کی درندہ دہشت گرد مودی حکومت وقفے سے کشمیریوں کو ہراساں کر رہی ہے، کشمیریوں کو تنگ کر رہی ہے، انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے جو صدر ہیں اسمبلی کے، جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوسکیر، جو ترک نژاد ہیں، وہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے ایشو پر ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے اور کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اس پر بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور بھارت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے خلاف بیانات دے رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ متنازع بیان قبول نہیں کرتے ہیں، پاکستان کی حمایت اور طرفداری کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی اقوام متحدہ کے ذریعے سے کشمیر کے حق میں نئی قرارداد لا رہا ہے، جس سے بھارت کو بڑی رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت نے جو اسرائیل پلان شروع کر رکھا ہے، کشمیر کے اندر ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان تمام متنازع اقدامات کو لگام ڈالی جائے گی۔ اس کے لیے کشمیریوں کو خود بھی لڑنا ہوگا، فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینا ہوگا، غزوہ ہند کو آگے بڑھانا ہوگا تاکہ بھارت کی بدماشی کشمیر کے اندر سے ختم ہو سکے۔ ناظرین کرام بھارت آزادی اظہار رائے کا بھی گلا گھونٹ رہا ہے، مسلمانوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے، کشمیر کے اندر صحافیوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ٹویٹر کے خلاف بھارت کی حکومت نے ایک نیا محاذ کھول رکھا ہے، ٹویٹر کے دفتر کا محاصرہ کیا گیا اور ٹویٹر کو کہا گیا کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کو مانے، حکومتی ہدایات کو مانے، جو مودی کے خلاف تنقید کرے اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے۔ لیکن ٹویٹر نے کہا ہے کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لے گا اور جو آزادی اظہار رائے کی پالیسی
پالیسیز ہیں انہیں فالو کیا جاتا رہے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے یا ہیومن رائٹس کونسل ہے، یہ ساری بڑی بڑی تنظیمیں رپورٹس دے چکی ہیں کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں پر تشدد اور ظلم ہو رہا ہے۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے ایک اور متنازع اقدام کی۔ یہ ناظرین بھارت کے اندر آپ جانتے ہیں جب سے مودی کا اقتدار ہے مسلمانوں پر تشدد اور ظلم تو ایک عام بات بن گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھنے سے انہیں روکا جاتا ہے۔ اب ناظرین جس طرح سے کشمیر کے اندر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اسی طرح سے ناظرین بھارت کا ایک جزیرہ ہے بلکہ 36 جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے جہاں پر 70 سے 90 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں، جن میں سے سارے مسلمان ہیں، یعنی 99% لوگ وہاں کے مسلمان ہیں۔ اور یہ جزائر پر مشتمل یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے جہاں پر مودی حکومت نے متنازع اقدامات شروع کیے ہیں، کالے قوانین شروع کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا سکے۔ اس حوالے سے ناظرین الجزیرہ نے بھی رپورٹ نشر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو لکشادیپ آئس لینڈز ہیں، جو جزائر ہیں، وہاں پر حکومت کے جو متنازع اقدامات ہیں اس سے لوگوں کو پریشانی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ناظرین میں جو لکشادیپ کا علاقہ ہے یہاں پر بھارت کی جانب سے کالے قوانین سامنے آئے ہیں جس میں مودی حکومت نے مسلمانوں سے حکومت چھیننے، مسلمانوں کے اختیارات محدود کرنے اور سکولوں کے اندر اور عام پبلک مقامات پر یا مسلمانوں کو گاؤں کے نام پر، گاؤں رکشا کے نام پر، یعنی ان کو قربانی وغیرہ یا گائے کا گوشت کھانے وغیرہ کے نام پر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی حکومتیں جو علاقائی جو ان کے اثر و رسوخ اسے ختم کر کے ہندو انتہا پسندوں کی حکومت وہاں پر ڈپلوائے کی جا رہی ہے۔ ناظرین بنیادی طور پر یہ جو علاقہ ہے یہ بھارت کے جو ریاست کیرالہ ہے اس کے پاس واقع ہے، جہاں پر ناظرین کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ ویسٹرن جو علاقہ ہے وہاں پر یہ واقع ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مسلمان وہاں کے احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر بھارت کے اندر حالات کتنے خراب ہیں، لہٰذا بھارتی مسلمانوں کو خود بھی جاگنا ہوگا، مودی حکومت کے خلاف لڑنا ہوگا۔ جس طرح سے سکھ 6 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی احتجاج جاری رکھنا ہوگا۔ یقیناً ناظرین مودی اگر اقتدار میں ہے تو بھارت کے لیے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اندرون خانہ بھارت خود تباہ ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔